जामिया रहमानिया जो गार्डन टाउन में बनाया गया था, तो इसका कब फैसला हुआ, कैसे फैसला हुआ, आपका उसमें क्या रोल था? हमारे सामने फ़ोन किया ज़ियाउल हक साहब को, देखो तुम दीन का नाम लेते हो, कहते हो मैंने इस्लामी निज़ाम नाफज करना है, और यहाँ दीनी मदारस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ने गिरा दिए हैं। आप यानी जब 47 की हिजरत हुई है तो आप भी अपने वालिदैन के साथ? रमज़ान का महीना था, इतिकाफ बैठे हुए थे, सिखों ने मस्जिद भी जला दी और मदरसे की सारी इमारत भी जला दी। जो मदीना यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने में, आज की सहूलियात तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, उस ज़माने में सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो बलोच रेजिमेंट है, इन लोगों ने वो दरवाज़ों के ऊपर लटक के और छत के ऊपर बैठ के उस ट्रेन का इंतज़ाम संभाला। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह, वो भी उस दौर में वहाँ मौजूद थे मदीना यूनिवर्सिटी में। हाफ़िज़ सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल सलाम किलानी, तीनों क्लास फेलो थे, मैं एक साल इनसे पीछा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मौलाना हाफिज़ अब्दुल वहीद रोपड़ी हाफिज़हुल्लाह से। आप रोपड़ी ख़ानदान के चश्म चराग़ हैं और रोपड़ी ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने अपनी आँखों के सामने बहुत सारी तंजीमों को बनते देखा, बहुत से इदारों को बनते देखा। आपको बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग जो कि बहुत मशहूर और मारूफ़ रहे हैं, उनसे इस्तिफ़ादे का मौका मिला है। वो आपके वालिद मोहतरम हों जनाब हाफिज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन रोपड़ी रहिमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहिमहुल्लाह, और उसके अलावा मौलाना अब्दुल क़ादिर रोपड़ी रहिमहुल्लाह। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे बुज़ुर्गों से इस्तिफ़ादे का मौका मिला है। हम आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे और झांकेंगे कुछ माजी के दरीचों में, और माजी के दरीचों में झांक के हम बहुत सारे बुज़ुर्गों और आपकी ज़िंदगी का भी तारुफ़ हासिल करेंगे। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम आपके जो आबा व अजदाद हैं उनसे मुतल्लिक 3 जो इलाके हैं वो उनका नाम सुनते हैं, कमीरपुर का, उसके अलावा अमृतसर का सुनते हैं और रोपड़ का सुनते हैं। तो ये बताइएगा कि मतलब आपके जो आबा व अजदाद बड़े थे वो तीनों इलाकों में रहते थे या पहले कहीं और रहते थे, बाद में वहाँ शिफ्ट हो गए थे? असल में कमीरपुर जो अमृतसर में हमारे आबा व अजदाद का, जहाँ उनको अंग्रेज़ ने यानी वो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन दी थी, ये कमीरपुर के रहने वाले थे, और ज़ाहिर है उनका नाम रोशन दीन था। तो उनके बड़े बेटे रुकन दीन थे, तो वो देवबंद से फारग हुए। रोशन दीन आपके दादा हैं? रोशन दीन आपके दादा हैं? मेरे दादा ही बने ना, आपके दादाजी। हाँ, ठीक। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब रोपड़ी अब दूसरे बेटे थे। तो फिर उनके साथ मतलब ये है कि मेरे वो उस्ताद भी थे और आलम दीन भी थे। इन्होंने अमृतसर से मौलवी अब्दुल जब्बार गज़नवी जो है उनसे मतलब ये है हदीस का इल्म पढ़ा, और रामपुर में जाके दूसरे फ़नून फ़लसफ़ा, नहव और वगैरह दूसरे रूम जो थे वो पढ़े। और ये हिंदुस्तान में था? कमीरपुर ये हिंदुस्तान में था। सही। और फिर मैं भूल गया हूँ, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से जो बड़े थे वो मेरे एक ताया रहीम बख्श थे, जो हाफिज़ इस्माइल साहब रोपड़ी, हाफिज़ अब्दुल क़ादिर रोपड़ी, और उनसे बड़े मौलाना मोहम्मद रोपड़ी, और सबसे छोटे हाफिज़ अहमद रोपड़ी के वारिस थे। सही। ये खैर इल्मी मैदान में नहीं आए, कुरान मजीद वगैरह तो मुझे इल्म नहीं कि वो नाजरा पड़े हुए थे कि कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया। वो खेती बाड़ी करते थे। और फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब रोपड़ी के बाद हमारे दूसरे ताया अपना मियाँ अब्दुल वाहद, ये भी खेती बाड़ी, यानी 2 भाई रहीम बख्श और मियाँ अब्दुल वाहद ये खेती बाड़ी करते थे। और बाकी सारे ये इल्म के मैदान में आए। बड़े रुकन दीन थे, ये देवबंद से फारग हुए। सही। और फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब इल्मी मैदान में आए, ये मदरसा गज़नविया से मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी से इन्होंने हदीस के सारे अलूम पढ़े, और कुछ अलूम जो मतलब मंतक, फ़लसफ़ा,
وغیرہ یہ تھے، اس کے لیے رامپور گئے. ٹھیک. اور یہ پھر سن 1915 میں روپڑ کے لوگ آئے اور انہوں نے استدعا کی ہمارے دادا سے کہ آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں. روپڑ کے لوگ ادھر آئے؟ امرتسر میں آئے؟ امرتسر میں. ٹھیک ہے. نہیں، کمیر پور میں ہے. کمیر پور میں. کمیر پور امرتسر سے الگ کسی جگہ پہ؟ نہیں، وہ امرتسر سے یہی ہے 10-15 میل کے فاصلے پہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ قصبہ تھا امرتسر. امرتسر تو شہر تھا. صحیح صحیح. ہاں. تو ان کے پاس آئے کہ جو ہمارے دادا تھے روشن دین، کہ آپ ان کو روپڑ بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جماعت کی خواہش پہ ان کو روپڑ بھیج دیا. مولانا عبداللہ محدث روپڑی کو؟ مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو. صحیح ہے. تو انہوں نے جا کے پھر جماعت کو منظم کیا، اور وہاں جو چند مساجد جو تھی ان میں ایک روپڑ میں شاہی مسجد تھی، اس کا قبضہ بھی پھر جماعت کے تعاون سے لیا. اور پھر ماشاءاللہ یہ تقریباً سن 1947 کے لگ بھگ یہ چند سال پہلے پھر یہ امرتسر میں آ گئے. اور امرتسر میں جو مدرسہ تھا یہ ان کا، وہ بھی یہ سمجھ لیجئے انہی کا ہی بنایا ہوا تھا. وہاں آ کے حافظ عبداللہ کا کہہ رہے ہیں؟ حافظ عبداللہ صاحب. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے وہاں، مقصد یہ ہے کہ پھر مزید جو شاگرد تھے ان کے وہ امرتسر میں ان سے پڑھے. تو پھر یہ حافظ اسماعیل اور حافظ عبدالقادر، حافظ احمد وغیرہ یہ تو روپڑ میں ان سے پڑھے تھے. تو یہ پھر امرتسر میں اپنے دوسرے شاگردوں کو پڑھاتے رہے. پھر پاکستان جس وقت 47 میں بنا ہے تو سکھوں نے بڑی قتل و غارت کی، تو آ کے مدرسہ بھی جلا دیا اور مسجد بھی جلا دی. یہ مدرسہ کس نام سے تھا؟ مدرسہ نام ان کا جامعہ رحمانیہ کا جو ہم نام سنتے ہیں، یہ کوئی اور تھا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ قدس کے نام سے ان کا مدرسہ تھا امرتسر میں. امرتسر میں. صحیح. تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. سکھوں نے مسجد بھی جلا دی اور مدرسے کی ساری عمارت بھی جلا دی. یہ جس کمرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ وہاں آگ کو روک دیا اور یہ بچ گئے. اور پھر صحیح سالم وہاں سے نکل گئے اور کافروں کے ساتھ مل کے پھر پاکستان پہنچ گئے. تو آپ یعنی جب 47 کی ہجرت ہوئی ہے تو آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہاں، میں تو اپنے والدین آپ کی ایج تب کیا تھی، عمر کیا تھی آپ کی، اور کچھ واقعات یاد ہیں آپ کو؟ جو واقعات مجھے یاد ہیں وہ یہ ہے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 4.5 سال کی تھی. صحیح. اور 4.5 سال کی عمر میں یعنی اپنی وہ وہاں یہ نما کوٹ امرتسر یہ علاقہ کہلاتا تھا. یہ اسی طرح تھا کہ جس طرح مغلوں نے یہ لاہور شہر بنایا ہے اور 4 دیواری بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی قلعہ گرجر سنگھ، یہاں بھی سکھوں کی حکومت تھی. صحیح. اندرون لاہور جسے کہتے ہیں. اندرون لاہور جسے کہتے ہیں. اندور. یہ نما کوٹ جو تھا یہ شہر سے باہر تھا لیکن متصل شہر کا یہ محلہ تھا. اور وہاں جو مسجد تھی ہمارے والد صاحب وہاں ہی خطیب تھے اور یہ کاروبار کرتے تھے. انہوں نے اپنا ٹیکسٹائل کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا اور لومیں وغیرہ لگائی ہوئی. حافظ صاحب یہ جو کاروبار ہندوستان میں ہی شروع کر لیا تھا؟ ہاں، میں نے تو خیر نہیں کیا. یعنی آپ کے والد محترم نے؟ ہاں، آپ تو انہوں نے ہندوستان میں شروع کیا. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور یہاں وہ خوب کام چال نکلا. اور ان کا جو کپڑا تھا وہ کلکتے تک جاتا، اس کی مانگ تھی، یہ کوالٹی کا کپڑا بناتے اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی بڑی برکت دی. یہ ہجرت سے پہلے کا بتا رہے ہیں؟ یہ ہجرت سے پہلے کا. تو جب پاکستان میں پھر آ گئے تو پاکستان میں مال ٹاؤن میں آ کے سیدھا آباد ہوئے تھے یا اس سے پہلے کسی اور جگہ؟ اصل میں بات یہ تھی کہ جس وقت یہ امرتسر شہر جو ہے
یہ سکھوں نے تقریباً جلا دیا تھا۔ ایک شریف پورہ کا علاقہ تھا، مسلمانوں نے وہاں ڈٹ کے سکھوں سے مقابلہ کیا، وہ اس کو نہیں جلا سکے، لیکن امرتسر شہر تقریباً سارے سکھوں نے جلا دیا۔ صحیح۔ اور ہم جس وقت اپنے مکان کے چھت پہ جاتے تھے تو ہم شہر میں آگ ہی آگ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ تمام مسلمانوں نے یہ محلہ بھی فارغ خالی کر دیا ہے، تو ہمیں بھی اب چلے جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے مطلب یہ ہے کہ رستہ پکڑا عیدگاہ کا، کیونکہ ہمارے گھر سے نما کوٹ سے آگے بڑا سارا میدان تھا، اور وہاں امرتسر کا قلعہ تھا، اور اس پہ گورکھا ملٹری جو ہے وہ بیٹھی رہتی تھی، اور جو مسلمان وہاں سے کراس ہونے کی کوشش کرتے تھے وہ فائرنگ کر کے اکثر مسلمانوں کو مار دیتے۔ تو انہوں نے پھر وہ رستہ پکڑا ان کے پچھواڑے کی طرف سے عیدگاہ کا، عیدگاہ سے گھوم کے پھر امرتسر کے اسٹیشن پہ آئے۔ امرتسر کا جو اسٹیشن تھا وہ انہوں نے گیٹ بند کر رکھا تھا۔ ایک گڑھ جو تھی یہ اوندھی اوپر کہ گڑھ کا جو نچلا حصہ ہے وہ ہموار ہوتا ہے، تو لوگ بس اس گڑھ کے اوپر پکڑ کے تو گیٹ کو کراس کرتے۔ جب میں نے گیٹ کراس کیا تو میں نے وہاں کچھ عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو ایک میت کو دیکھا تو بس یہ سنا کہ سکھوں نے یہ جو اسٹیشن کو کراس کرنے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں، اور یہ امرتسر پہ بھی پل بنا ہوا تھا، یعنی شہر کے اندر سے اسٹیشن کو کراس کر کے دوسری طرف اترنا، تو سکھوں نے وہاں سے بم پھینکا اور یہ بندہ جو ہے بیچارہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو اب ہم تقریباً گھر سے چلے تو صرف اور تو کوئی چیز نہیں اٹھائی، نہ کپڑے اٹھائے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان اٹھایا، بس ایک ہی وقت کا کھانا تھا جو ہم نے کھایا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھوک ہی تھی۔ اب جب 2 دن یا 3 دن گزر گئے، دہلی سے ٹرینیں آتی تھی اور کچھ تو امرتسر رکتی تھی، کچھ رکتی نہیں تھی، سیدھی آگے چلی جاتی تھی، اور جو رکتی تھیں ان میں جو لوگ سوار ہوتے تھے ہم سنتے تھے کہ سکھ جو ہیں وہ ریلوے لائن کو توڑ کے ٹرینوں کو مطلب روک لیتا اور پھر قتل و غارت کرتے، اور پھر بڑے مسلمانوں نے شہید کیا۔ یہ امرتسر کے بعد اٹاری کا اسٹیشن تھا، پھر اٹاری کے بعد ایک اور اسٹیشن تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، پھر یہ پاکستان میں واگا آتا تھا، اور واگے کے بعد یہ مغل پورہ آتا تھا، مغل پورے کے بعد لاہور کا جو مین ریلوے اسٹیشن ہے وہ آتا تھا۔ تو ہم لوگ کو چوتھے دن جب یعنی بھوک کے ہاتھوں سے جو تکلیف تھی، ہمارے ایک تایہ بھائی تھے، یہی میاں عبدالواحد ان کے بیٹے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور قرآن مجید سنانے کے لیے کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا وہ تراویاں پڑھانے کے لیے آئے۔ ابھی ان کو داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی، مطلب یہی ہوگی 16-17 سال کی عمر۔ تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ سکھوں کی طرح ڈاٹا باندھا اور کہا کہ میری مونچھیں ضرور نکلی ہوئی ہیں لیکن ابھی میں اس کو کینچی نہیں لگاؤں گا، اور سکھ بن کے شہر میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے کو دال روٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ سکھ بن کے امرتسر میں گئے، ایک تندور سے دال لی اور وہاں سے روٹیاں وغیرہ لی، روٹیاں تو انہوں نے کافی لی، لیکن لوگ اتنے اس وقت بھوک کی حالت میں تھے، پریشان تھے، انہوں نے رستے میں سوال کرنا شروع کر دیا، تو زیادہ تو روٹیاں بٹ گئیں، تھوڑا سا سالن اور وہ روٹیاں جو تھی وہ ہم تک پہنچی، تو ہماری والدہ نے بچوں کو اور ہمیں کھلا دیا۔ تو پھر چوتھے دن ہمیں ٹرین ملی ہے جو دہلی سے آئی ہے، اور اس کی چھت پہ بھی دنیا سوار تھی، یعنی اس میں اندر بیٹھنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ہمیں بھی چھت پہ جگہ ملی،
صحیح. اور چھت پہ جگہ ملی، اور ساتھ جو بلوچ ریجمنٹ ہے یہ ان لوگوں نے وہ دروازوں کے اوپر لٹک کے اور چھت کے اوپر بیٹھ کے اس ٹرین کا انتظام سنبھالا. صحیح. اور کیونکہ جو سکھ آگے ریلوے لائن توڑ دیتے تھے یا فائرنگ کر کے ٹرین کو روک لیتے تھے، تو یہ بلوچ ریجمنٹ نے آگے وہاں وہ جہاں بھی سکھوں نے مطلب حملہ کیا انہوں نے آگے جواباً. تو آپ پھر چوتھے دن پہنچ گئے تھے ریلوے اسٹیشن پہ اترے پھر آپ نہیں، لوگ؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اسی دن پہنچ کے چوتھے دن تو ہم جب نکلے آپ وہاں سے، جب وہ نکلے تو 4 دن تو پھر اسٹیشن پہ رہے نا. صحیح ہے. جس دن پھر ہم سوار ہوئے ہیں، پتہ نہیں صبح کا وقت تھا کہ عصر کا وقت تھا، باہر صورت 35 میل کا تو فاصلہ تھا. یعنی وہ کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے تھے سوار ہونے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرین کو روکا جاتا تھا، سکھ روکتے تھے، بلوچ ریجمنٹ مزاحمت کرتے تھے. تو اس طرح ہم چند گھنٹوں میں واگا پہنچے، اور پھر کچھ لوگ تو واگے اتر گئے. ہم لوگ کیونکہ ہمارے ننیال جو تھے وہ قلعہ گجر سنگھ میں، یہ جو لاہور کا یہ نکلسر روڈ کا بھی علاقہ ہے اور قلعہ گجر سنگھ بھی کہلاتا ہے، وہاں رہتے تھے. تو ہماری والدہ نے پہلے تو یہ خیال فرمایا کہ ہم اپنے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. لیکن اب عزیز جو تھے انہوں نے ہمیں ہفتہ بھر سنبھالا یا زیادہ سنبھالا، یہ تو مجھے مدت کا علم نہیں ہے. کس جگہ پہ تھے وہ؟ یہ قلعہ گجر سنگھ میں نکلسر روڈ پہ. صحیح صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ اب ان کو بھی بوجھ محسوس ہونے لگا. تو پھر ہم نے ایک دوسرے رشتہ دار کے، وہ سرکاری نوکری کرتے تھے اور ایکسین تھے محکمہ نہر میں. ٹھیک. تو ان کی گھر خالی پڑا ہوا تھا، وہاں چلے گئے. تو وہاں کچھ عرصہ ہم نے گزارا. تو پھر ان کو بھی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں. تو یہ جو حافظ اسماعیل صاحب سے روپڑی جو ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے حافظ محمد روپڑی. صحیح. یہ کانگریس میں تھے، تو یہ امرتسر میں رہتے تھے اور ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ آبادی میں رہتے تھے. انہوں نے کیونکہ ہمارے والد ان کے چچا لگتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک فیملی سکھوں کی مجھے ایک گھر کی چابیاں دے دی گئیں، آپ میرے پاس آ جائیے. اور اس طریقے سے ہم ماڈل ٹاؤن میں منتقل ہوئے. وہ والا گھر یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں تھا؟ وہ ماڈل ٹاؤن میں. اچھا اچھا ٹھیک. اور 100 جے ماڈل ٹاؤن اور 99 جے، یہ دو یعنی 4 کنال کا گھر تھا. 2 پلاٹ تھے، یہ 99 اور 100 جے. اچھا، آپ کے خاندان میں ابھی آپ کے بچوں میں آگے حفظ کا ایک سلسلہ قائم ہے ماشاءاللہ. تو جو آپ کے جو بڑے ہیں، مطلب آپ کے جو والد صاحب کے بھائی ہیں، وہ بھی حافظ تھے سارے، اور آپ کی ایک بہن تھی غلام فاطمہ جو کہ بچپن میں فوت ہو گئی تھیں. جی. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. دوسرا سارے حافظ تھے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ سنتا تھا کہ خاندان کے کچھ 40 بندے حافظ ہیں. صحیح. مقصد یہ ہے کہ ہمارے حافظ جو رکن دین تھے بڑے بھائی، ان کی تو غالباً شادی نہیں ہوئی تھی تو فوت ہو گئے. رحیم بخش جو ہیں، یہ ان کے بیٹوں میں حافظ اسماعیل صاحب روپڑی، حافظ عبد القادر روپڑی، حافظ احمد روپڑی، یہ سب حافظ قرآن تھے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ یہ جو درس نظامی یہ بھی پڑھا ہوا تھا انہوں نے. صحیح، پڑھا ہوا تھا. تو ہم لوگ تو خیر چھوٹے تھے. صحیح. تو پہلے تو ہمیں سکول میں داخل کرایا اور تقریباً میٹرک تک ہم پڑھتے رہے. اور میٹرک کبھی یعنی میں نے امتحان دینا تھا، لیکن والد صاحب وہ یعنی یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے اس کے متعلق بھی یعنی تشویش کرتے تھے کہ یہ تصویر بنانا گناہ ہے. حتیٰ کہ حج پہ گئے تو اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، تو بغیر تصویر کے حج پہ چلے گئے اور انہوں نے نہیں روکا، اور یہ حج کر کے 4 مہینے، یہ سن 1955 میں انہوں نے حج کیا. صحیح صحیح. اور سن 1954 میں ہماری والدہ جو ہیں
وہ انتقال کر گئی ہیں، تو میں اس وقت 12 سال کا تھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ 5 سال کا اگر میں 47 میں تھا تو اب 54 میں 7 سال اور جمع کر لیجیے تو 12 سال عمر بنتی۔ صحیح ہے۔ تو آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا آپ کی تربیت میں کتنا اثر رہا؟ وہ اسحاق بٹی صاحب نے ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید حفظ کرایا۔ اچھا، وہ رات کے 2:30 بجے مجھے اٹھا لیتے اور وہ 3 سپارے مجھ سے وہ جو قرآن مجید کا وہ جو یاد شدہ مطلب یہ ہے کہ حصہ ہوتا، پہلے اس کو سنتے اور اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 2 رکوع مجھے سبق دے دیتے۔ اس طرح میں نے تقریباً 10 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے ہی قرآن مجید حفظ کرایا سارا، اور مجھے حفظ کرانے کے بعد اگلے سال جب رمضان آیا تو ہمارے جو چچا تھے حافظ عبدالرحمن کمیر پوری، ان کی مسجد میں انہوں نے مجھے قرآن مجید سنانے کے لیے کھڑا کر دیا کہ تم کو تراویاں پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ٹی بی کے مرض میں یعنی گرفتار ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ 2-3 سال وہ بیڈ پہ رہے۔ صحیح۔ تو اب اس دوران میں مطلب یہ ہے کہ یہ حج کرنے کے بعد وہ یعنی حج سے پہلے ابھی یہ مولانا داؤد غزنوی کا جو مدرسہ تھا تقویۃ الاسلام، اس میں وہ 3 سال وہ رہے شیخ الحدیث، مطلب یہ ہے کہ بخاری وغیرہ پڑھاتے تھے والد صاحب۔ ہاں، لیکن جس وقت ان کی صحت جو ہے وہ ذرا متاثر ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اور پھر یعنی ہماری والدہ کے فوت ہونے کے بعد مسجد قدس میں بھی انہوں نے تقریباً 3 سال پڑھایا۔ صحیح۔ اور یہاں بھی شیخ الحدیث بن کے انہوں نے مطلب یہ طلباء کو پڑھایا۔ تو والدہ کی وفات ہوئی ہے 54 میں؟ وہ 59 پہ فوت ہوئے۔ وہ 59 میں وہ؟ ہاں، اب تو ظاہر ہے نا کہ وہ 47 میں جب آئے ہیں تو ظاہر ہے 47 اور 59 یعنی 12 سال کا فرق ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ 58 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں تو ان سے مائنس کر دے 58 سال میں 12 تو 45-46 سال بنتی ہے عمر۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جس وقت فوت ہوئے تو میری عمر صرف 16 سال کی تھی، تو ابھی میں نے بلوغ المرام وغیرہ یا قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ پڑھا تھا، مشکات شروع کی۔ یہ آپ نے والد صاحب سے ہی پڑھا تھا؟ ہاں، والد صاحب سے پڑھا تھا؟ نہیں، وہ تو بیمار تھے، یہ اس وقت اپنے چچا جو ہے نا حافظ عبدالرحمن کمیر پوری، ان سے پڑھا۔ ان سے پڑھا تھا؟ اچھا ٹھیک۔ اس ٹائم پہ یہ رحمانی مسجد موجود تھی؟ ہاں، رحمانی مسجد موجود تھی مال ٹاؤن میں؟ ماڈل ٹاؤن میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر والد صاحب کی وفات کے بعد زیادہ پھر تربیت میں کس کا ہاتھ رہا ہے؟ پھر میں مسجد قدس آ گیا۔ صحیح۔ اور یہاں میں نے کو 5 سال تراویاں بھی پڑھائیں، اور پھر درس نظامی جو ہے وہ مشکات وغیرہ تو میرا خیال ابھی وہ مکمل نہیں کرا کے گئے تھے۔ مشکات پڑھی، اس کے بعد درس نظامی کی کتابیں پڑھیں، صرف وغیرہ یہ پڑھی، تو پھر ابھی میں فارغ ہوا تھا تو 5-6 سال گزر گئے، تو 16 سال کے بعد 6 سال گزرے، تقریباً 22 سال کا تھا۔ تو اس وقت یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ 65 یا 66 میں پھر مدینہ یونیورسٹی سے ہمیں اسکالرشپ مل گیا۔ میں اور حافظ عبدالرحمن صاحب اکٹھے گئے تھے؟ مدنی جو ہیں، اب تو وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہو گئے، میں اور یہ اکٹھے گئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں داخلے میں سنا ہے کہ مولانا عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ کا کافی رول تھا؟ ان کا تو خیر رول تھا، ظاہر ہے کہ ان کی کوششوں سے اور ان کی خط و کتابت سے پھر ہمیں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ داخلہ دیا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے کراچی تک آئے۔ صحیح صحیح۔ اور پھر کراچی وہ رکے، کیونکہ ان کے پاس تو سعودی عرب کا ابھی تو ویزا نہیں تھا، ہمیں تو اب اسٹوڈنٹ کا ویزا مل گیا تھا مدینہ یونیورسٹی کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو ہم پھر میں اور حافظ عبدالرحمن، اور اس سے پہلے ہمارے 2 کلاس فیلو حافظ ثناء اللہ مدنی اور
مولانا عبدالسلام صاحب کیلانی، اور ہمارے ساتھ حافظ مقبول صاحب، یہ مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی جو تھے ان کے کزن تھے، وہ بھی گئے تھے. تو پھر یعنی یہ سارے لوگ آپ کے کلاس فیلو ہیں؟ ہاں نہیں، کلاس فیلو نہیں تھے، یہ تو ایک حافظ عبدالرحمن ان کے کلاس فیلو تھے، اور حافظ ثناء اللہ، مولانا عبدالسلام کیلانی، یہ تینوں کلاس فیلو تھے. میں 1 سال ان سے پیچھے تھا. آپ جونیئر تھے؟ ہاں، یونیورسٹی میں. تو اس زمانے میں لاہور سے نہیں فلائٹ جاتی تھی یا ایئرپورٹ نہیں تھی؟ لاہور سے فلائٹ نہیں جاتی تھی، وہ سعودی عرب کی فلائٹ ہمیں کراچی سے لینی پڑی. تو اس کے بعد جو آپ کے بڑے بھائی ہیں مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ، تو ان کا پھر کتنا رول رہا آپ کی تربیت میں؟ دیکھو جی، رول یہ ہے کہ ان کا تعاون جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جاری رہتا تھا، اور ہمیں تاکید کرتے تھے کہ آپ اگر والد صاحب نہیں رہے تو آپ اپنی محنت سے کچھ بن جاؤ اور آپ محنت کرو. اور جو کچھ وہ بھی ابھی اسٹوڈنٹ تھے، تو جو کچھ وہ ہمیں بتا سکتے تھے صحیح دین کے متعلق، یا کہ ہمیں شوق پیدا ہو، تو وہ کہتے تھے اور ہمیں تاکید بھی کرتے تھے. صحیح. یہ رول مجھ سے، کیونکہ صرف 2 سال بڑے ہیں، اس لیے اتنا فرق نہیں ہے. تقریباً ہم عمر تھے وہ. ہاں ہاں. تو حافظ صاحب، سنا ہے کہ ادھر جو مدینہ یونیورسٹی تھی اس زمانے میں، آج کی سہولیات تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں، اس زمانے میں سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھیں. وہ بس یہ ہے کہ 300 ریال وظیفہ دیتے تھے. صحیح. لیکن سستا وقت تھا. ہم ہوٹل میں اگر کھانا کھاتے تو 1 ریال بھی نہ لگتا، یعنی 20 گرش ہوتے ہیں 1 ریال میں، 14 گرش میں ہمیں وہ کھانا دے دیتے. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے وہ 300 ریالوں میں گزارا ہو جاتا تھا. وہ جو ہاسٹل تھا مدینہ یونیورسٹی کا، وہ طلباء کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں رہائش کے بھی کمرے تھے، اور ہم لوگ مسجد قدس سے، جامعہ لاہور اسلامیہ سے ہم فارغ ہوئے تھے. صحیح. تو ہم اکٹھے رہتے، اور آزادی تھی کہ جو شخص اپنی چوائس سے جہاں اکٹھا رہنا چاہے تو ہم اکٹھے رہتے. اور ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے مطابق صحیح بس ہر بندہ پھر وہاں وقت لگاتا تھا. حافظ صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، وہ بھی اس دور میں وہاں موجود تھے مدینہ یونیورسٹی میں؟ ہاں، وہاں موجود تھے. وہ ہم سے کوئی، میرا خیال یہ ہے کہ وہ 1 سال یا 2 سال پہلے گئے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو آپ کی ملاقات رہی ان کے ساتھ؟ ہاں، میری تو بہت زیادہ ملاقات تھی. مجھے وہ اکثر، مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو اردو اخبار وغیرہ رسالے آتے تو وہ اپنے پاس رکھ چھوڑتے، اور میں ان کے گھر جا کے، کیونکہ ان کے گھر میں حافظ محمد گوندلوی صاحب کی بیٹی تھی، تو میں جب دروازہ کھڑکاتا ہے، حافظ علامہ احسان الہی ظہیر یہ خود کھولتے اور کہتے کہ اچھا تم وہ رسالہ لینے کے لیے آئے ہو. کچھ دینی رسالے ہوتے، کچھ اخبار ہوتے، وہ جو اس ہفتے کے ہوتے مجھے کہتے لے جاؤ جا کے پڑھنا اس کو. اچھا حافظ صاحب، آپ کے والد محترم وہ بھی، یعنی ہم نے سنا ہے کہ اس بات کے روادار نہیں تھے کہ جو مدرسے کا جو پیسہ آتا ہے اس کو ذاتی استعمال میں لایا جائے. اصل میں ان کا تقویٰ جو ہے وہ پورے روپڑی خاندان میں مشہور تھا. یعنی ہم لوگ اس بات کی وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے، حالانکہ ہم لوگ سائیکلوں پہ یعنی ماڈل ٹاؤن سے چلتے، اور اس وقت تو سنگل سڑک ہوتی تھی، رش ہوتا نہیں تھا، کاریں تو پورے لاہور میں 100 بھی نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ ہم 20-25 منٹ میں پہنچ جاتے مسجد قدس. تو ان کا ہے کہ گھر سے کھانا لے کے آنا ہے، اور دوپہر کا کھانا آپ نے یعنی مسجد قدس سے، یعنی وہ جو طلباء کا کھانا ہے وہ تم نے نہیں کھانا، جو گھر سے کھانا لے کے آئے ہو وہ. اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو چندے کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ہم لوگ کیونکہ اب والد صاحب کو ظاہر ہے کہ پڑھانے کی تنخواہ بھی ملتی تھی، تو وہ کہتے تھے اسی سے گزارا کرو، اس میں جو کچھ ہے تو. اور اس لیے انہوں نے تجارت بھی کی، بزنس بھی اس لیے کیا، یہاں تجارت کی. صحیح. اور یہ تقریباً
4-5 سال تجارت کی. پھر ہوا یہ کہ وہ فیکٹری کو کے ساتھ ایک گودام تھا جس میں ردی پڑی تھی. کسی شخص نے سگریٹ پی کے جلتا ہوا سگریٹ اس گودام میں پھینک دیا تو ساری عمارت کو آگ لگ گئی. ہماری فیکٹری کو بھی آگ لگ گئی. یہ کراچی میں تھی؟ نہیں، لاہور میں تھی. اچھا. اور پھر فیکٹری کو بھی آگ لگ گئی. جو لوم میں تھی، جو کپڑا تھا، وہ سب جل گیا. صحیح. پھر وہ ادھر سے بیمار بھی ہو گئے تو پھر انہوں نے بزنس نہیں کیا. وہ 2-3 سال انہوں نے بیڈ پہ ہی گزارے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ حافظ اسماعیل صاحب ان کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے. یہ اب یعنی ہمارے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے. صحیح. اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب بھی ممانت تھی کہ ہم نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا. صحیح. جو کرنا ہے وہ آپ کے بھائی کریں گے. وہ ہمارے کزن تھے اور بہنوئی بھی تھے. اور حافظ محمد حسین جو ہمارے والد تھے ان کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے. صحیح ہے. تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ پھر بزنس میں کیسے اور کب آئے؟ بس اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت میری عمر کوئی 20-22 سال کی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ حافظ اسماعیل صاحب روپڑی صرف 3 سال ان کے بعد زندہ رہے. 59 میں ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے اور 62 جنوری میں، یعنی 62 کا سال تو آپ یعنی جنوری میں ان کی وفات ہو گئی حافظ اسماعیل صاحب روپڑی. اور کینسر کے ساتھ ان کی وفات ہوئی. تو اب خاندان میں کوئی روزگار یعنی کسی کا روزگار نہیں تھا، نہ کوئی کمانے کا ذریعہ تھا. زکوٰۃ وغیرہ ہم پسند نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کے جو دوست تھے ان کی دکانوں پہ جا کے بیٹھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا کہ یہ کاروبار کس طریقے سے کرتے ہیں. جو تھوڑی سی مجھے سمجھ آ گئی تو کچھ بہن بھائیوں سے، کچھ والد صاحب کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے اور شراکت کی بنیاد پہ یہ بزنس شروع کر دیا. کوئی 50,000 روپے اکٹھا ہوا تو شراکت کی بنیاد پہ کہ جو کماؤں گا آدھا آپ کو دوں گا تو آدھا میں خود لوں گا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھتے ساتھ ہی مطلب 1 سال میں 72,000 روپے کا پروفٹ دے دیا. صحیح. تو میں نے 1 سال میں ہی ان کے تو پیسے اتار دی. یہ کس چیز کا بزنس تھا شروع میں؟ یہ ہم لوگ تو پہلے تو ہارڈ ویئر کا کرتے تھے، لیکن وہ ہارڈ ویئر کا بزنس جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ چل نہیں سکا. تو پھر ہم نے پائپ کا بزنس شروع کر دیا. لاہور میں؟ ہاں، لاہور میں. اور اس وقت کراچی کے جو میمن بورے وغیرہ تھے یہ جاپان سے امپورٹ کرتے تھے اور ہم ان سے منگواتے تھے. اور جب ہمیں کچھ کاروبار کی سمجھ آ گئی تو ہم نے جاپان سے پھر ڈائریکٹ منگوانا شروع کر دیا. صحیح. اور پھر یہاں تک کہ ہم مطلب یہ ہے کہ مالی طور بھی اس یعنی اچھی پوزیشن میں ہو گئے اور مطلب یہ ہے کہ سمجھنے میں ہم تو ہم اب کاروبار کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگے. تو پھر ہم نے یہ سیم لیس پائپ یہ بغیر جوڑ کے ہوتا ہے اور بلٹ کے اندر سوراخ کر کے یہ پھر بنتا ہے. صحیح. اس کی 3-4 اسٹیجیں ہیں. پہلے پرسنگ مل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہاٹ مل ہوتی ہے، پھر وہ ہوتے ہیں اسٹریٹ وہ ڈرا بینچ ہوتے ہیں. صحیح. ان کے اندر پھر اس کے بعد انیلنگ فرنس ہوتا ہے اور انیل ہونے کے بعد اس میں جو سختی آ جاتی ہے، ہارڈ نس جو آ جاتی ہے. تو پھر ہم یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میدان کو پہلے پاکستان میں صرف ہمارا ہی پلانٹ لگا تھا، سیم لیس کا اور کوئی پلانٹ ہی نہیں تھا. صحیح. تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے برکت دی، وہ بھی 35 سال بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا. اور وہ کام جاری ہے ابھی تک ماشاءاللہ؟ ہاں جاری ہے، لیکن ہمارے چچا جو ادھر ہوتے ہیں وہ اب بیمار رہتے ہیں. ان کی وجہ سے اب وہ ذرا اب سنبھالنے میں دقت ہو رہی ہے. بہر صورت صحیح. اللہ کا شکر ہے جو کچھ بھی ہے. تو حافظ صاحب جامعہ رحمانیہ جو گارڈن ٹاؤن میں بنایا گیا تھا تو اس کا کب فیصلہ ہوا، کیسے فیصلہ ہوا، آپ کا اس میں کیا رول تھا؟ بس اصل میں بات یہ تھی کہ
میں تو خیر بزنس میں چلا گیا. صحیح. یہ حافظ عبدالرحمن صاحب مدنی جو ہیں یہ جو تھے یہ ان کا سارا رجحان جو تھا وہ تعلیم اور تربیت کی طرف تھا. صحیح. انہوں نے ہمارے والد صاحب نے جو جگہ جل گئی تھی اور وہاں وہ لومیں بھی جل گئی تھی انہوں نے مطلب عمارت کو دوبارہ چھت دیا تھا, یعنی چھت وغیرہ پڑ گئی تھی. صحیح. تو وہی جگہ لے کے وہاں طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا, چند استاد بھی رکھ لیے. اچھا. ہمارے ایک بڑے بھائی تھے جو حافظ عبدالرحمن مدنی سے بھی کچھ 4-5 سال بڑے تھے, جی. مجھ سے کچھ 7 سال, حافظ عبداللہ صاحب. صحیح. انہوں نے بھی ساتھ دیا اور انہوں نے یہ مدرسہ رحمانیہ جو ہے اس وقت یہ شروع کر دیا. لیکن اپنی عمارت نہیں تھی, وہ اومنی بس والوں کی یعنی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی عبارت تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں جو لوگ کوارٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کوارٹروں کے ساتھ ہی وہ ہماری فیکٹری تھی تو ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو انہوں نے گورنمنٹ سے اجازت لے کے تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. ظاہر ہے کہ ہماری فیکٹری بھی انہوں نے بند کر دی. تو ہم نے پھر کرائے کی جگہ لے کے کوئی 2-4-3 سال یہ جو اعظم گارڈن ہے منصورے کے ساتھ وہاں ہم نے کو 2-4 سال. پھر یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ جب شہید کیا تو یہ ہم حافظ عبدالرحمن صاحب تو سعودی عرب گئے ہوئے تھے, تو ہم میاں طفیل صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کے پاس پہنچے کہ انہوں نے آبادی تو گرائی تو یہ ایک دینی مدرسہ تھا وہ بھی گرا دیا. اچھا. تو آپ ضیاء الحق سے بات کریں. جماعت اسلامی کے لوگوں کی ضیاء الحق کے ساتھ اچھی خاصی علیحدہ تھی اور میاں طفیل صاحب وہ بھی مطلب یہ اچھی خاصی. انہوں نے مطلب یہ ہمارے سامنے فون کیا ضیاء الحق صاحب کو کہ دیکھو تم دین کا نام لیتے ہو, کہتے ہو میں نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے اور یہاں دینی مدارس گورنمنٹ ٹرانسپورٹ نے گرا دیے ہیں, یہ میرے پاس بیٹھے ہیں. تو لاہور کا جو ایل ڈی اے کے چیئرمین تھے یا نگران تھے وہ بھی ایک میجر جنرل تھے, اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ضیاء الحق نے ان کو اعلان کیا, یعنی ان کو فون کیا کہ تم فوراً جاؤ اور ان کو کوئی پلاٹ جو ہے وہ دیکھ کے. صحیح ہے. تو جامع ابو ہریرہ جہاں میاں جمیل احمد صاحب وہ ہوتے ہیں تو یہ پلاٹ ہمیں دکھایا اور یہ پلاٹ وہ جو علامہ اقبال ٹاؤن میں, اور دوسرا پلاٹ انہوں نے یہ 91 بابر براغ کا ہمیں دکھایا. اچھا. یہ بھی تقریباً 4.5 مرلے کا 4.5 کنال کا تھا. اور وہ جو میاں جمیل صاحب کا ہے وہ بھی یہی 4 کنال یا 5 کنال کا. تب یعنی مسجد یا مدرسہ کوئی چیز موجود نہیں تھی؟ نہیں, کوئی چیز موجود نہیں تھی, ابھی پلاٹ ہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو الاٹ کرتے ہیں, آپ پسند کر لیں. اگر وہ جامع ابو ہریرہ آپ نے پسند کرنی ہے تو چلے, لیکن وہ ہمارے گھر سے دور پڑتی تھی. یہ 91 بابر براغ ہم پیدل بھی جا سکتے تھے. تو ہم نے پھر اس کو پسند کر کے اس کی قیمت جو ہے انہوں نے 2.5 لاکھ رکھی. اس وقت تو 20-22 ہزار میں کنال ایل ڈی اے جو یہ جیون ہانا جو گاؤں ہے اس کی جو زرعی زمین وہ ساری ایل ڈی اے نے کور کر لی تھی. اور وہاں یونیورسٹی بھی شروع کر دی تھی, پنجاب یونیورسٹی. اور وہاں تو اس وقت 22 ہزار روپے کنال زمین. تو ہمیں انہوں نے کہا کہ تم 5 کنال کا 2.5 لاکھ روپے دو. تو ہم نے پے کر کے زمین خریدی. اب بنانے کے لیے اب وہی کہ جو بریلوی وغیرہ حضرات ہیں انہوں نے کچھ مزاحمت کی, لیکن اللہ نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے بہر صورت مجھے توفیق دی. تو میں نے لیچری جو ساری منزل ہے جامعہ رحمانیہ کی اور جو مسجد وغیرہ ہے اور جو مطلب یہ ہے وہاں تک تو میں نے اب پھر یہ ہے کہ 38 سال میں مدنی صاحب کے ساتھ ہی رہا. اور پھر
مقصد یہ ہے کہ ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چلتا تھا، اور میں اپنی جو زکوٰۃ تھی وہ بھی ساری مدرسے کو دے دیتا تھا۔ اب یہ مدنی صاحب حساب رکھنے والے تھے کہ یہ میری زکوٰۃ سے، اب 800 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ہمارے پاس، 32 استاد تھے۔ جی جی جی۔ اب وہ میرا خرچہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہر صورت مدنی صاحب کی بہت خدمات ہیں مدرسہ رحمانیہ کو چلانے کے لیے۔ مالی معاملات کافی حد تک آپ دیکھیں۔ ہاں، کافی مالی معاملات میں شیئر کرتا، صحیح۔ اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میری زکوٰۃ سے وہ سارے پورے نہیں ہو سکتے، اخراجات سارے پورے نہیں ہوتے تھے۔ صحیح صحیح۔ ہاں، اور مدنی صاحب کو کچھ نہ کچھ لوگوں سے تعامل لینا پڑتا۔ تو حافظ صاحب، جو آپ کے چچا ہیں مولانا عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ، اور آپ کے تایا جی حافظ عبداللہ محدث روپڑی، دونوں سے آپ کو استفادے کا نہیں، حافظ عبدالقادر چچا نہیں ہے، کزن ہے۔ آپ کے کزن ہیں؟ اچھا ہاں، وہ ہمارے تایا جو تھے نا رحیم بخش، ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کے کزن ہیں۔ حافظ عبدالقادر بھی اور حافظ اسماعیل روپڑی، یہ دونوں بھائی ہیں، جو ایوب صاحب کے والد، ایوب صاحب کے والد ہیں۔ صحیح۔ اور یہ دونوں ہی کزن ہیں۔ حافظ اسماعیل روپڑی تو ہمارے بہنوئی بھی ہو گئے، اچھا، اور والد صاحب نے ان کو داماد بھی بنا لیا۔ اور حافظ عبدالقادر صاحب، ان کی شادی حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی بیٹی عائشہ سے ہوئی تھی۔ نہیں، آپ کی جو کوئی بہن، میں نے سنا ہے کہ ایک بہن تھی، وہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ ہاں، وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ تو ہمارے والد صاحب کا بچپن تھا جس وقت ہماری پھپھو جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ تو ان کے علاوہ کوئی بہن تھیں پھر؟ ہیں، آپ کے والد صاحب کی کوئی اور بہن تھی ان کے نہیں، علاوہ؟ اور کوئی بہن نہیں تھی، ایک ہی، یہ 6 بھائی اور ایک بہن، ٹھیک۔ 6 بھائی تھے، یہ رکن دین اور رحیم بخش، پھر حافظ عبداللہ صاحب روپڑی، پھر میاں عبدالواحد، پھر حافظ محمد حسین، پھر حافظ عبدالرحمن کبیر پوری۔ یہ 6 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اور وہ غالباً 7-8 سال کی تھی۔ تو برساتی نالہ جو ہے وہ، یہ جو شملہ کا علاقہ ہے، اس کی پہاڑیاں جو ہیں وہ شملے کا علاقہ، وہاں سے ہمیں نظر آتا تھا۔ تو وہ برساتی نالہ نکلتا تھا، اس میں ڈوب کے بیچاری شہید ہو۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آخر میں کوئی طلباء کو، رحمانیہ کے طلباء کو کوئی نصیحت یا دیگر دیکھو طلباء؟ جی، ماشاء اللہ حافظ عبدالرحمن مدنی نے ان کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اپنے بچوں کو ماشاء اللہ انہوں نے درس نظامی میں پڑھایا، اور یہ انس صاحب جو ہیں، یہ ماشاء اللہ مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال کا کورس کر کے آئے، جی۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے، اور پھر انہوں نے آ کے مقصد یہ ہے کہ ان کے بازو بن گئے۔ اور پھر جو ان کی ذاتی خدمات ہیں، یہ کتنا عرصہ پڑھاتے رہے، اور پھر یہ مزید بیت العتیق پہلے انہوں نے آباد کیا، پھر یہ جگہ ہے اس کو آباد کیا۔ اب یہ LDA سے کوئی مسجد ان کو ملی ہے، جوبلی ٹاؤن میں۔ ہاں، تو اب یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پہ خود اپنے حالات بتا سکتے ہیں۔ میں تو اب یہ ماشاءاللہ درس نظامی انہوں نے اپنے والد سے پڑھا، اور مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال کا کورس کیا، اور پھر مدینہ یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے یہ واپس آ گئے، اور پھر آ کے اپنے والد کے بازو بن گئے۔ اور ماشاءاللہ پھر حافظ عبدالرحمن نے بھی PhD کیا، اور ان کے بیٹوں میں بڑا بیٹا جو تھا حافظ حسین، اس نے بھی PhD کیا، جو حسن تھا اس نے بھی PhD کیا، اور یہ انس جو ہے اس نے بھی PhD کیا، اور جو حمزہ ہے اس نے بھی PhD کیا۔ جی جی جی۔ ہاں، اور 2 داماد جو ہیں انہوں نے بھی PhD کیا۔ جی جی، بہر صورت یہ ان کی اپنی پھر سرگزشت ہے، جو یہ سنائیں یہ اپنے حالات ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تو یہ تھا کہ والد صاحب نے، مطلب یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں، یعنی ہم والد صاحب کی سائے سے محروم ہو گئے، 5-6 سال علم حاصل کیا، پھر حالات نے کوئی دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے مجبور کیا، اور وہ ہم نے یعنی سن 1967 میں یا 66 میں ہم نے یہ شروع کر دیا، اور اس وقت سے لے کے پھر اب ہم پھر اس کے بعد ہم نے کراچی میں
وہ یہ جو مینوفیکچرنگ کا پلانٹ تھا یہ سیم لیس کا، یہ اس کی ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں تھی، پہلا پلانٹ ہم نے لگایا. صحیح. پھر اس کی نگرانی کے لیے ہمارے جو چھوٹے بھائی تھے وہ مجھ سے چھوٹے تھے، اور حافظ عبدالرحمٰن سے اور اس سے بڑے ہمارے ایک بھائی تھے حافظ عبداللہ صاحب، ان تینوں سے چھوٹے تھے. انہوں نے پھر، اور مغل پور انجینئرنگ سے انہوں نے وہ انجینئرنگ کا انہوں نے مطلب کورس کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر یہ مطلب یہ ہے کہ فیکٹری کا انتظام وہ انہوں نے سنبھال لیا. حافظ صاحب ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، آپ کو صحت دے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ جی. جزاک